Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online session. My name is Inayat Khan. I am a lecturer in Computer Science, University of Puner. In this semester, I will teach you the subject the name Database 1. In the next semester, hopefully, you will cover the Database 2. The database subject is a fundamental subject of computer science and has vast applications. In this course, we will cover the two things. Number first, we will know that how to design a database for any organization. Number two, how to implement that database to be used practically in that organization. So these two are the objectives to be achieved at the end of this course. If you achieve these two objectives, so it means you successfully covered the subject. The first part of this course is designing of any database system. For example, hospital management system, school management system, learning management system, and so on. So how to design, just like if in architecture is actually designing a particular AutoCAD design for any building, so that design can be followed by other people for the construction purpose. So here the database design will be used for the developers to implement that design in a practical way to be used by any organization. So if you achieve these two objectives, so it means you successfully covered the database 1. So there is a lot of practical work in this semester where we will use some softwares for development of databases, for example Microsoft Access, Oracle, SQL Server, and so on. So there are a lot of database management systems which can be used for development of any databases. So in the first lecture, it's the introduction to database. If you see the word database, so this is basically composed of the two things. Number first is the data and the second is the base. As you know that what is actually data, the unprocessed form is called data, or the facts, raw facts and figure is called data. While at the other end there is a base. So base is just like you can use in your daily life terms, airbase, where the airplanes can take off. So here the term base means the storage of data, where the data can be controlled, can be managed, can be accessed, can be updated from the particular base. The first thing is the data. So the definition of the data is a collection of raw facts and figures. कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कह सकते हैं, हम डेटा कह सकते हैं. अब डेटा जो है हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो डेटा होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. इसकी मिसाल मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी एडमिशन अनाउंस करती है और सपोज़ करें कंप्यूटर साइंस में 50 सीट्स हैं और 50 सीट्स के लिए फॉर एग्जांपल 500 बंदे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. अब 500 फॉर्म्स आ जाएंगे एग्जाम एडमिशन सेक्शन में. अब 500 जो आपके पास फॉर्म्स है वो सारे के सारे क्या है, वो डेटा है. अब इन 500 फॉर्म्स पे आप डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते कि इनमें से हम किन किन को हम एडमिशन देंगे. तो अब अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो ये 500 फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं, डाटा कह सकते हैं. इसके बरक्स हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन.
یعنی انفارمیشن کے اوپر ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں. آپ سپوز کرتے ہیں 500 فارم ہے, اس کے اوپر ہم کوئی فارمولا لگا دیں, سپوز کہ وہ اسٹوڈنٹس, وہ ٹاپ اسٹوڈنٹس, ٹاپ 50 اسٹوڈنٹس جن کے ہائی مارکس ہو ایف ایس سی میں, تو ان کو ہم ایڈمیشن دیں گے. تو اب ہم نے 500 میں سے 50 ایسے ٹاپ مارکس والے اسٹوڈنٹس کو علیحدہ کر دیں. اب یہ جو 50 ہم نے علیحدہ کیے, اس پر ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ان کو ہم ایڈمیشن دیں گے. سو دس از کالڈ انفارمیشن. So there is a little bit difference between the data and information. اب ڈیٹا کس فارم میں ہو سکتا ہے؟ نمبرز کے فارم میں, کریکٹرز کے فارم میں, سیمبلز کے فارم میں, پکچرز, ساؤنڈ ایٹسٹرا. کچھ ہمارے پاس کا ٹائپ سے ڈیٹا کے نومیرک ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. کمپیوٹر میں آپ نمبرز کو انٹر کر سکتے ہیں. الفابیٹک ڈیٹا بھی ہو سکتے ہیں, الفا نومیرک بھی ہو سکتا ہے, یعنی کمبینیشن آف الفابیٹس اینڈ نمبرز. سو یہ انفارمیشن ہے. اس کے ڈیفینیشن کو ہم اس طرح ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. اور یہ دوسری بات کیا ہے کہ اٹ از مور میننگ فل دین ڈیٹا, یعنی ہم ان کے اوپر ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں. ڈیسیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 3 راستے ہیں, اور 3 راستے, اور اس میں سے ایک راستہ ایک ایسی جگہ کو جاتے ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے ڈیسٹینیشن تک جاتا ہے. تو تینوں میں سے ایک کو آپ پک کر دیتے ہیں, تو آپ نے ڈیسیجن لے لیا کہ میں نے اسی راستے کو فالو کرنا ہے. سو دس از ڈیسیجن میکنگ. سو انفارمیشن کے اوپر ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اب اگر آپ اس ڈائگرام کو آپ دیکھ لیں, ڈیٹا کے اوپر ہم پروسیسنگ کرتے ہیں, اور پروسیسنگ سے ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ وہ 500 فارمز ہیں جنہوں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیے. اس کے اوپر آپ نے کوئی فارمولا لگا دیا کہ ٹاپ 50 اسٹوڈنٹس who got the most marks, most highest marks in the AVC. سو یہ پروسیسنگ اس کے اوپر آپ کر دیں تھوڑا سا, تو اس میں سے آپ کو 500 میں سے 50 فارمس یہاں پہ آئیں گے, اور چونکہ انفارمیشن ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ایڈمیشن دیں گے. اب ڈیٹا کو اسٹور کرنا, یہ بہت ود پیس آف ٹائم یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. کہ سپوز کرتے ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا آ رہا ہے, کس طرح ہم اس کو اسٹور کر دیں. تو اگر ہم ویری بگیننگ پہ ہم جائیں, تو لوگ ڈیٹا کو اسٹور کرتے تھے کس فارم میں, یعنی ہارڈ کاپیز کے فارم میں, رجسٹر کے فارم میں, جو کہ ہم عموماً اس کے اوپر ہم لکھائی کرتے ہیں, ہم لکھتے ہیں. لوگ ڈیٹا ان میں اسٹور کرتے تھے. ڈیٹا کا مطلب کیا ہے؟ ریکارڈ. فار ایگزامپل اگر کسی سپر اسٹور کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, تو ان میں وہ کیا اسٹور کرتے ہیں؟ ان میں یہ اسٹور کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آج کتنا سیل ہوا ہے, ہم نے کتنا پرچیزنگ کیا ہے, فلانے بندے کے پیچھے کتنے ڈیوز ہیں, کتنے پیسے ہیں, کتنے انہوں نے وصول کیے, وغیرہ وغیرہ. تو ڈیٹا لوگ اس میں اسٹور کرتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے آج کل بھی یہاں پہ وہی پرانا ٹریڈیشن چل رہا ہے کہ لوگ کمپیوٹرز کی طرف تو نہیں جا رہے, لیکن وہی پرانے وہ رجسٹر یوز کرتے ہیں, اور اس پہ وہ لکھائی کرتے ہیں, اور پھر اس کو دوسری رجسٹر میں پروموٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ قصہ چلتا رہتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح کے فزیکل جو ہمارے پاس رجسٹرز ہیں ان میں اگر ہم ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں, تو اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اسی پرٹیکولر رجسٹر سے وہ پیج ہٹا دے, تو یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے جو کہ آپ آٹومیٹیکلی آپ کو بتا دے کہ یہ پیج مسنگ ہے. یا فار ایگزامپل اگر کوئی اپنی ایک پرٹیکولر کسٹمر جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کو اریز کر دے, تو اس کو آپ رول بیک نہیں کر سکتے. یہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. یا فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے گزشتہ 1 سال میں کتنا سیل میں نے کیے, تو آپ 3-4 گھنٹے لگائیں گے یہ ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے, تو یہ بھی بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, اسٹیشنری کنزیومنگ ہے. تو یہ جو ہے وہ سسٹم نہیں چلتا.
تو اس کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم آیا اور اس کو ہم فائل پروسیسنگ سسٹم کہتے ہیں. اب ان میں سے کتنا وہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ان میں اتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ لوگ ان رجسٹروں سے ہٹ کر لوگ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ان فارم آف ٹیپ اور ڈسک، یعنی فائلز کے اندر ہم ٹائپنگ کرتے. اگر ہم مطلب جس طرح ہم رجسٹر میں لکھتے تو وہ ہم فزیکلی لکھتے، ہم ڈیجیٹلی وہی چیز کو ہم ڈیجیٹلی لکھتے کمپیوٹر کے اوپر. لیکن اسٹل اس میں بھی وہی مسئلہ تھا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی فائل کو ایکسیس کرے تو وہ سب کچھ اریز کر سکتا ہے. یہاں پہ کوئی انٹیلیجنس سسٹم نہیں تھا. آپ مطلب ہے کہ ایک فائل کو دوسری فائل کے ساتھ آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے. فار ایگزامپل سپوز کرتے ہیں ایک یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، ان میں سے سپوز کرتے ہیں ایک فائل جو ہے وہ ہاسٹل میں ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ اس میں ہے. دوسرا فائل جو ہے وہ ایگزامینیشن سسٹم ہے جس میں وہ ایگزامینیشن کا ریکارڈ ہے. ایک فائل لائبریری میں ہے جس میں وہ لائبریری کی انفارمیشن ہے، اور ایک فائل ڈپارٹمنٹ میں جو اس کی ڈپارٹمنٹل انفارمیشن ہے. اب 4 ڈفرینٹ فائلز ہیں. اب سپوز کر دیں ایسا سسٹم اس میں ممکن نہیں تھا کہ سپوز کر دیں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے اپنا ایڈریس اگر چینج کیا، سپوز سوات سے وہ پشاور چلا گیا، تو اب اس کے انفارمیشن 4 جگہوں پر ڈفرینٹ جگہوں پر پڑے. ایک اس کا فار ایگزامپل ایگزامینیشن میں ہے، ایک فائل اس کا ہاسٹل میں ہے، ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور ایک لائبریری میں ہے. سپوز کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ والوں کو انفارم کی کہ میں چاہ رہا ہوں میرا ریکارڈ یہاں پہ چینج کر. اب وہاں پہ تو چینج کیے، اب سپوز کرتے ہیں اور ایک فار ایگزامپل ایک فائل اکاؤنٹس میں بھی ہے، تو 5 فائلز میں ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا پڑا ہے. اب سپوز کرتے ہیں اکاؤنٹس والے کہتے ہیں کہ میں اس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کے پیچھے میں یہ لیٹر گھر بھیجتا ہوں تاکہ وہ پیرنٹس کو کہ وہ فیس وغیرہ جمع کر دیں. اب مسئلہ کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اکاؤنٹس والے کے پاس اس کے اولڈ ایڈریس ہے اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں چینج ہے، اس کا ایگزیکٹلی ایڈریس چینج ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک انکنسسٹنسی کریٹ ہوئی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ فائلز ایک دوسرے کے ساتھ ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ریلیشن کی بات کرتے ہیں، اگر آپ فیس بک میں آپ دیکھ لیں، فیس بک کی جو ڈیٹا بیس میں آپ اپنے میوچل فرینڈس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فرینڈس جو آپ کے ساتھ ایڈ ہے اور وہ دوسرے کے ساتھ بھی ایڈ ہے. یا فار ایگزامپل آپ ایک کلک کر دیں، آپ فرینڈ لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ فرینڈس کے فرینڈس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ آپس میں لنکڈ ہے. تو یہاں پہ ایز سچ کوئی اسی طرح کا میکینزم نہیں تھا، جس کی وجہ سے انکنسسٹنسی اور ڈپلیکیشن ہوئی. مطلب اگر آپ دیکھ لیں ایک ہی اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن 5 ڈفرینٹ فائلز میں پڑے، سو یہاں پہ انکنسسٹنسی کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے، ڈپلیکیشن آ جاتا ہے، یعنی ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہوتا ہے. تو یہی کا ایشو آ جاتے ہیں. سو یہاں پہ مین پرابلم کیا ہے؟ نو ریلیشن شپ بٹوین دا فائلس. یہاں پہ آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیں. پاسٹ مینی آرگنائزیشن اسٹور ڈیٹا ان فائلس آن ٹیپ اور ڈسک. ڈیٹا واز مینیجڈ یوزنگ فائل پروسیسنگ سسٹم. ایچ آرگنائزیشن ہیز اٹس اون سیٹ آف فائلس. جس طرح یونیورسٹی آف بنیر کی میں نے اگزامپل دے دی کہ اس میں سے فار ایگزامپل آرگنائزیشن کے اندر مختلف فائلس ہیں، لائبریری کے فائلس ہیں، ایگزامینیشن کے، اکاؤنٹس کے، ڈپارٹمنٹل ہے وغیرہ وغیرہ، ہاسٹل کے. اب پرابلم کیا ہے کہ ریکارڈ ان ون فائل آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ریکارڈ ان اندر فائل. یہاں پہ ریلیشن شپ نہیں تھا. جب ریلیشن شپ نہیں تھا تو آپ ایک ہی کلک پہ آپ ایکسیس نہیں کر سکتے.